कैथलिक टीवी के प्रोग्राम करंट अफेयर से मैं हूं नादिया हमीद। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं 1872 से हमारा मसीही शादी का कानून राइज है, जो कि मसीही तालीमात की रोशनी में तरतीब दिया गया था। मगर हाल ही में एक हमारे मसीही सियासी रहनुमा ने पंजाब असम्बली में एक नया मसीही शादी का कानून के ऊपर एक बिल पेश किया, और इस सिलसिले में हिज ग्रेस आर्च बिशप खालिद रहमत साहब ने आर्च बिशप हाउस लाहौर में एक इजलास मुनक्कद किया, जिसमें मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम चर्चेज़ के रहनुमाओं ने शिरकत की, और गवर्नमेंट की तरफ से जनाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने भी शिरकत की। हमने कैथलिक टीवी के स्टूडियो में दावत दी है सीनियर मसीही वकला को, ताकि वो 1872 और 2026 के अंदर जो पेश किया बिल है उस पर एक मुआवजा कर सके और अपनी कीमती राय दे सके। हम अपने स्टूडियो में मौजूद तमाम सीनियर वकला को खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि तमाम जो वकला आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो तमाम के तमाम क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के साबका सदूर रह चुके हैं, और उसमें सबसे पहले जो मौजूद हैं हमारी पहली नशिस्त पर वो हैं हारून सुलेमान खोखर साहब, जो कि तकरीबन 26 साल से वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं और अभी करंटली क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं। और उनके साथ बैठे हुए हैं रियाज़ अंजुम साहब, जो कि करंटली क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ है काशिफ अलेक्जेंडर साहब, जो कि साबका सदर भी हैं और मौजूदा चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल भी हैं। और उनके साथ ही हैं तारिक तरीस साहब, जो कि साबका सदर रह चुके हुए हैं क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के। मैं आपको अपने कैथलिक टीवी की तरफ से खुश आमदीद कहती हूँ। जिस तरह के हमने टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो कि बिल पेश किया गया है पंजाब असम्बली के अंदर, तो मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 2026 के बारे में आप क्या राय देते हैं? थैंक यू वेरी मच नादिया, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने और कैथलिक टीवी ने ये इज़्ज़त अफजाई हमें बख्शी कि हम आ सकें और हम ऑडियंस के साथ अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बात कर सकें। मैं इससे पहले कि अपने सवाल का जवाब दूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कैथलिक टीवी का और फादर मोरिस जलाल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस चैनल को हेड करते हैं, और ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हिज ग्रेस बिशप खालिद रहमत साहब को, जो आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के बिशप नए अपॉइंट हुए हैं, और मैं उनके इस दिलेराना स्टेप को भी सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने ये जो मैरिज बिल पेश हुआ है जो हमारे एक भाई MPA साहब ने पेश किया है, उसके ऊपर जो एतराज़ात थे, सबसे पहले कैथलिक बिशप साहब ने उस पर एक्शन लेते हुए एक जॉइंट सेशन बुलाया जिसमें तमाम डिनोमिनेशंस को ऑन बोर्ड लिया, और उसमें वकला की नुमाइंदगी भी उन्होंने यकीनी बनाई, और इसके ऊपर वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि जांफिशानी से काम करने का इरादा रखते हैं और कर रहे हैं। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम इधर आए और हमें ये दोबारा मौका मिला कि हम इस कानून के मुताबिक बात कर सकें। जैसे कि हमारे बिशप साहब ने इस बिल को रिजेक्ट किया है क्योंकि उसमें कुछ खामियां हैं। हम अपने MPA जो हमारे भाई हैं, उन्होंने जो बिल पेश किया है, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम उस बिल में जो कमियां हैं उसको देखते हुए हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और बिशप साहब इसकी रहनुमाई में हम देख रहे हैं कि क्या नया बिल आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो उसमें क्या कमियां हैं, वो कमियां ख़त्म हो जाएं और फिर वो आए। हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। मैं पहले नादिया ये एक सवाल करना चाहता हूँ आपके सवाल के जवाब में कि हु इज़ अ लॉ मेकर, कानून कौन बनाते हैं? अभी इस पे भी हमें गौर करना चाहिए। क्या वो हमारे मजहबी रहनुमा हो सकते हैं, क्या वो वकला भी हो सकते हैं, और क्या हमारे सिविल सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, और कौन शामिल हो सकते हैं, ताकि एक जॉइंट विजडम से एक कानून जो है उसकी अमेंडमेंट की जा सके या नया बिल जो है उसको ड्राफ्ट किया जा सके। क्या हमें एक सवाल पैदा होता है कि क्या हमें जो 1872 से कानून मौजूद है उसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, या एक नया कानून हमें, जैसे कि MPA साहब ने एक बिल पेश किया कि नया ही कानून जो है वो बना दिया जाए? ये भी हमें देखना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है जो मौजूदा सूरत हाल जो हम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक कौम में तहरीक पैदा हो गई है, वो है फोर्स्ड मैरिजेस और फोर्स्ड कन्वर्जन। हमने इन चीज़ों को रोकने के लिए, बेशक इसके अलावा भी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन करंटली वी हैव टू सी how to resolve this problem of forced conversion
اور فورسڈ میرجز، اور پھر میرجز بھی انڈر ایج. بشپ ندیم کامران نے جب اس پروگرام میں، جو لاہور ڈائسس کے بشپ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ہمارے بھائی نے نا سولو فلائٹ لے لی. ایکچولی انہیں قوم سے مراد ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو، لیگل پرسنس کو اور سول سوسائٹی کو، دیگر سارے جو کارنرز ہیں ان کو، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو فورسڈ میرجز ہیں اور انڈر ایج میرجز ہیں، اس کے لیے جو نیا بل آیا ہے اس میں ایک سیکشن ڈالنا چاہیے، یا جو اگر 1872 کا قانون ہے اس میں دیگر امینڈمنٹس کے ساتھ ایک سیکشن امپلیٹ کر دیا جائے، ڈال دیا جائے کہ جو کرسچن بچے ہیں وہ نہ تو کنورٹ ہو سکتے ہیں 18 سال کی عمر سے پہلے، اور نہ وہ شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کرسچن میرج ایکٹ 1872 ہے اس میں تو 16 سال لڑکی کی عمر جو ہے وہ درج ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس سے بھی چھوٹی ہے تو جو ان کے گارڈین ہیں یعنی کہ ولی ہیں، ان کی اجازت اگر مل جائے تو وہ پھر چھوٹی بچی کی بھی شادی ہو سکتی تھی. اس کو بھی ریپیل کرانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح دونوں پارٹیز میں سے ایک مسیحی ہو تو کرسچن میرج ایکٹ کہہ رہا تھا کہ نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ہمیں ختم کروانے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ ہمارے جو ہز گریس بشپ خالد رحمت ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے بل کو، اور وہ انہی پوائنٹس پر کیا ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں امپلیٹ نہیں تھیں. اور اس کے علاوہ کیا پرابلمس تھیں؟ چرچ کی ڈیفینیشن جو نیا بل آیا ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ چرچ ہم کس کو کہیں گے. مین لائن چرچز کو آن بورڈ لیا گیا تھا، جس سیشن کی میں بات کر رہا ہوں جو بشپ صاحب نے بلایا تھا، وہاں پر مین لائن چرچز ہیں، اور وہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز بڑے چرچ ہیں ان کو لینا چاہیے، اور ہمیں اس کی ڈیفینیشن باقاعدہ کرنی چاہیے. ورنہ میں یہاں پر ایک بات کروں گا، وہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسیحی ایمان کیا ہے، اس کے مطابق ہم اس کو چرچ کہیں گے. کیونکہ آج کل تو ویسٹرن کنٹریز میں چرچ آف سیٹن بھی انٹروڈیوس ہو گئے ہیں. تو ہم نے چرچ کی ڈیفینیشن کرنی ہے، پھر ہم نے مسیحی کون ہے، کیونکہ جب آگے ہم چلتے ہیں تو جو سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے اس کے اوپر 2 وٹنسز کے دستخط ہوتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے پرانے ایکٹ میں کریڈیبل وٹنسز. تو کریڈیبل وٹنسز کون ہوں گے؟ میرا خیال ہے، میری رائے ہے کہ وہاں پر کرسچن وٹنسز لکھا ہونا چاہیے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کرسچن اور چرچ کی ڈیفینیشن بھی بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہو آر کرسچن، which people are Christian and what is a church، اس کی ڈیفینیشن ہوئی. تھینک یو سر. میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. آگے ہمارے جو نیکسٹ گیسٹ ہیں ریاض انجم صاحب. میرا آپ سے ریاض صاحب کوشچن ہے، 1872 اور جو موجودہ بل پیش ہوا ہے، اس میں آپ اپنا ایک قانونی جو موازنہ ہے وہ ذرا ناظرین کو کرے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے جان سکے کہ ان دونوں بلوں میں کیا فرق آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے وکلاء اور ہمارے سیاسی اور سماجی رہنما جو ہے وہ جگہ جگہ ڈبیٹس کر رہے ہیں اور مسئلے کو ریز کر رہے ہیں کہ ہے اس میں کچھ ایسا. تھینک یو مس نادیہ. سب سے پہلے تو میں کیتھولک ٹی وی کی ساری ٹیم اور ہز گریس آرچ بشپ خالد رحمت صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر کرسچن لائرز کو مدعو کیا. جہاں تک آپ کے کویسچن کا تعلق ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے یہ مجھے لگتا ہے جیسے بڑی جلدی میں پیش کیا گیا ہے. جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن میں لائرز ہیں، سب سے پہلے چرچ ہے، مین اسٹریم چرچز ہیں، ان کو آن بورڈ نہیں کیا گیا، لائرز کو آن بورڈ نہیں کیا گیا. پھر جو ایون پارلیمنٹیرینز ہیں، ایز پر مائی انفارمیشن ایک ہمارے ایم پی اے بھائی نے خود سے ہی بل ٹیبل کر دیا ہے، ایون جو اس کے جو ساتھی ممبرز ہیں ان کو بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا. تو جہاں تک اس بل کا تعلق ہے، یہ اگر ہم کمپیریزن کی بات کریں تو یہ بہت مختصر ہے، جبکہ 1872 کا جو بل کرسچن میرج ایکٹ ہے وہ زیادہ جامع ہے. جو چرچ ہے اس کو یہاں پہ انڈرمائن کیا گیا ہے، اسی لیے چرچز اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. چونکہ یہاں پہ جو پاسٹر ہے، جو چرچ جنہوں نے نکاح کروانا ہے، ان کو بھی انڈرمائن اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ ایک رجسٹرار اور بیوروکریسی کو زیادہ پاورفل کیا گیا ہے. کہ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ پہلے ایکٹ میں تو یہ تھا کہ جو نکاح ہے وہ پادری صاحبان نے کروانا ہے یا فادر جی نے کروانا ہے.
اب یہاں پہ ایک رجسٹرار جو ہے وہ بھی نکاح کروا سکتا ہے. تو اس ایک تو یہ ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ سینٹرک کر دیا کہ نہ کہ چرچ سینٹرک رہا. یہ بالکل اسٹیٹ سینٹرک ہے اور یہ بالکل چرچ سینٹرک نہیں ہے. اسٹیٹ کو چرچ کے اوپر ایک طرح سے ڈومینیشن دے دی گئی ہے, بلکہ اسٹیٹ کو بھی کیا کہنا چاہیے, ایک جو رجسٹرار ہے جس کو آپ ایک گورنمنٹ کا چھوٹا سا امپلائی کہہ سکتے ہیں, اس کو پورے چرچ کے اوپر ایک ڈومینیشن دی گئی ہے اس ایکٹ کے مطابق. پھر اس کے بعد یہ جو ایک طریقہ کار تھا, جیسے پکاریں ہوتی تھی, ایک سالمنائزیشن کا ایک طریقہ کار تھا, اس کو بھی انہوں نے اگنور کر دیا ہے اور وہ ختم کر دیا ہے. اب آپ نے اس ایکٹ کے مطابق, اس بل کے مطابق اگر یہ ایکٹ بن جاتا ہے تو آپ ایک رجسٹرار کے پاس جائیں گے, وہاں پہ جا کے آپ کی شادی ہو جائے گی, پادری کی بھی ضرورت نہیں ہے, پکار کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہیں پکاروں کی بھی. اس کے علاوہ اس بل میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ایک شادی ہے, کرسچن جو میرج ہے, اس کو وہ ایک سیکرامنٹ ہے, لیکن یہاں پہ اس کو بھی اگنور کر کے کیا گیا اور ایک سوشل کانٹریکٹ کی شکل دی گئی ہے اس بل کو. تو اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ سزائیں تھیں کرسچن میرج ایکٹ میں, اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. اور پھر ڈفرینٹ جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو بھی پراپرلی نہیں ڈیفائن کیا گیا. میرے خیال میں یہ جو بل ہے اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے, اور جو کرسچن لائرز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں اور جو چرچ ہے, ان تینوں کو آن بورڈ ہو کے اکٹھے بیٹھ کے ایک پراپر بل جو ہے اس کو ڈرافٹ کرنا چاہیے, اور وہ بل جو ہے وہ اسمبلی میں جانا چاہیے اور اسی کو پاس ہونا چاہیے. چونکہ جو چرچ ہے کسی بھی طرح سے اس کے جو رول ہے کرسچن میرجز میں اس کو انڈرمائن نہیں ہونا چاہیے, چونکہ چرچ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. جی میرا نیکسٹ کویسچن جو ہے کاشف الیگزینڈر صاحب سے ہے. 1872 کے آئین کی موجودگی میں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ پنجاب اسمبلی میں بالکل ہی ایک نیا 2026 کا بل متعارف کروایا گیا؟ بہت بہت شکریہ میڈم. میں کیتھلک ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج اس نشست کا اہتمام کیا ہے, اور اسپیشلی ہز گریس آرچ بشپ خالد احمد صاحب کا, جنہوں نے تمام ڈینومینیشن کو اکٹھا کیا اور اس سینسٹیو نقطہ کے اوپر ڈسکشن کی اور اس کو تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے اپنا ایک نقطہ نظر چرچ کی طرف سے ایشو کیا. جہاں تک آپ کے کویشچن کی حد کی بات ہے کہ اس کی ضرورت کیا محسوس ہوئی, کرسچن میرج ایکٹ 1872 ایک مکمل جامع قانون ہے, لیکن جو 2026 کی جو مجوزہ ترامیم جو ہے جو کہ پلیس ہو گئی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, وہ بالکل ایک بہت ساری خامیوں سے اس میں اندر شامل ہیں, اور اس کی ضرورت اس صورت میں کبھی بھی نہیں تھی. اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ 1872 کا جو قانون تھا اس کو دور حاضر کے مطابق اگر امینڈ کرنے کی ضرورت تھی تو اس میں کچھ ترامیم جو ہے دور حاضر کے مطابق پیش کی جا سکتی تھی. قانونی طور پہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جیسے ہی تمام اسمبلیوں کو اپنی قانون سازی کا اختیار یا مختلف ادارے جو ہیں جس میں منارٹی کے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں وہ شفٹ ہو گئے تھے, تو اس کے بعد جو قانون سازی ہر ادارے یا ہر پروونشل کو پہلے بھی اجازت تھی, لیکن کچھ ڈپارٹمنٹس میں جس میں خاص کر منارٹی سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ سے اس کے متعلق قانون سازی کا اختیار مل گیا تھا. تو اس میں جو پرسنل لا تھا پنجاب کے کرسچنس کے متعلق, اس کے لیے اس قانون سازی کو پیش کرنے سے پہلے یہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مین ڈینومینیشنز کو ان کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت تھی, جو کہ بالکل بھی کنسلٹنگ کیا گیا. اور اس کے اندر جو مین ڈینومینیشنز ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بڑی بڑی ڈینومینیشن ہے, جیسے چرچ آف پاکستان ہے, کیتھلک چرچ ہے, پریسبیٹیرین چرچ ہے, سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ ہے, سیلویشن آرمی ہے, اور اس کے علاوہ پریسبیٹیرین چرچز یا پینتیکاسٹل چرچز ہیں. ان کو اس نئے قانون کے اندر بڑی بری طریقے سے اگنور کیا گیا ہے, اور ایک بڑی ویگ قسم کی ڈیفینیشن اس کے اندر دی گئی ہے ریگارڈنگ چرچ, جو کہ اس کی جو 1872 کے اندر ڈومینیٹڈ یا ویری مچ نیئرر ٹو کینن لا یا ان کے چرچ کے جو لاز ہیں اس سے بہت نزدیک تھا, یہ ببلیکل کانسیپٹ کے بہت نزدیک تھا. لیکن موجودہ جو قانون پیش کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ چرچ سے ایک فاصلہ اختیار کیا گیا ہے, اور ببلیکل کانسیپٹ کو کافی زیادہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اندر. میں اس کی ایک مثال دوں گا
کہ اس کے اندر کرسچن میرج ایکٹ کے اندر ایک ڈیفینیشن ہے کرسچن کی. کرسچن مین a person who profess Christian faith as per Apostles' Creed. اب اس کے اندر جب آپ اس طرح کی ڈیفینیشن دیتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ غیر تثلیثی چرچز کی ڈیفینیشنز کا بڑے اچھے طریقے سے کلیئرنس ہوگی, کیونکہ ٹرینیٹیرین چرچز جو ہیں وہ اپوسٹل کریڈ کو مانتے ہیں, اور جو غیر تثلیثی چرچز ہیں وہ اپوسٹل کریڈ کو نہیں مانتے. اب یہاں پہ ایک اس ڈیفینیشن کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے چرچ کی کنسلٹیشن سے, ان کے تھیولوجین کی کنسلٹیشن سے, کینن لا کے مطابق, کہ اس کی ڈیفینیشن کو تھوڑا واسٹ کرنے کی, کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کل کو ایک امبیگوٹی کلیئر نہ پڑ جائے کہ کل کو تثلیثی غیر تثلیثی چرچز کی ڈویژن کی وجہ سے بہت سے مسیحی لوگ جو ہیں وہ مین اسٹریم لائن چرچز سے آؤٹ ہو جائیں, اور ان کی وجہ سے ایک نئی امبیگوٹی کلیئر سامنے آ جائے. اس کے اندر دوسرا ایک بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے ڈیفینیشن دی ہے وہ ریگارڈنگ مائنر ہے. مائنر مین اے پرسن ہو ہیز اٹینڈ دی ایج آف 18. 1872 کے اندر جو مائنر کی ڈیفینیشن سے مراد یہ لکھا گیا تھا کہ 21 سال سے نیچے جس کی عمر ہو. اور سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اس کے اندر انہوں نے ایک چیز مائنس کر دی ہے کہ جو کرسچن میرج ایکٹ 1872 کے اندر یہ اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ وڈو اور وڈوور کا لفظ ایڈ تھا, جو کہ مائنس کر دیا گیا, جو کہ خالی عمر کا تعین کرنا نہیں تھا, ساتھ ساتھ اس کے اسٹیٹس کا تعین کرنا بھی ضروری تھا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے یا اس کی ڈیتھ نہ ہو گئی ہو اس کی اور وہ ہسبینڈ کی یا وائف کی. تو وہ 1872 میں یہ بڑا کلیئر تھا, جبکہ 2026 کے قانون کے اندر یہ بات اس کو مائنس کر دی گئی, اور پتہ نہیں اس کو کیوں کیا گیا, اس کے پیچھے کیا ریشنل ہے, جبکہ 1872 میں ہر ایک پوائنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کیا گیا. اور 2026 کے آئین کے جو قانون ہے اس کے اندر سب سے اہم جو بڑا اچھا خوبصورت سیگمنٹ تھا, جو ہمارا پاک بندھن تھا نکاح کا, جو سیکرڈ کووننٹ تھا, اس کو مائنس کر کے اس کو سول سائڈ کے اوپر لے جانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے اندر سے وہ کانسیپٹ کو نکالا گیا ہے, اس کو ایک کانٹریکٹ میرج کی صورت اختیار کرنے کی طرف لے جایا گیا ہے. اصل میں کرسچن میرج ایکٹ جو ہے وہ ریگارڈنگ رجسٹریشن آف میرجز کے متعلق ہے. اس میں کس طرح دو قسم کی رجسٹریشن ہے, ایک چرچ بیسڈ رجسٹریشن ہے اور ایک رجسٹریشن جو ہے وہ رجسٹرار بیسڈ رجسٹریشنز ہے. اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ 88 سیکشنز 1872 میں موجود ہیں, اور اس کے اندر 2026 کے اندر 42 سیکشن موجود ہیں. تو پورے 46 دفعات بیچ میں غیر ضروری طور پر مائنس کر دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری قباحتیں, تکلیفیں اور چیزیں شامل ہو چکی ہوئی ہیں. اس میں سب سے اہم ڈیفینیشن مونوگمی میرجز یعنی شادی اور پولوگمی میرجز کے متعلق اس کی ڈیفینیشن کو کلیئر ہی نہیں کیا گیا. اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پادری جو ہے وہ کسی بندے کی ایک شادی ہے, وہ اس کی دوسری بھی پڑھ سکتا ہے, تیسری بھی پڑھ سکتا ہے, چوتھی بھی پڑھ سکتا ہے, جب تک کہ قانون کے اندر اس کا ذکر نہیں ہوگا. اس لیے یہ غیر ضروری طور پر اور ان پرپیئرڈ قانون جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ 1872 کے قانون کے اندر اگر کوئی تبدیلی کرنی تھی تو اس میں ان دفعات کے متعلق سیکشن کی ترامیم پیش کی جا سکتی تھی, یکسر تمام قانون چینج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میرا جو نیکسٹ کوسچن ہے طارق طری صاحب آپ سے ہے کہ 2026 کے بل پر ہماری مسیحی جو قوم ہے اس کو کیا تحفظات ہے؟ اس میں آپ مذہبی, سیاسی اور سماجی اور وکلا کے بھی جو نظریات ہیں یا تحفظات ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے ساتھ میں. تھینک یو ناریہ. میں خدا قادر مطلق کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آج کا موقع مجھے دیا کہ میں یہاں آج کی سیٹنگ میں, آج کی اس پینل میں مشتمل ہو کر اپنے ویوز بیان کر سکوں. اس کے بعد کیتھولک ٹی وی کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا, اور ہز گریس آرچ بشپ جناب خالد احمد صاحب کا اور جناب فادر مورس جلال صاحب کا. تو رہا سوال کہ ہمارے کیا تحفظات ہیں آج کے اس قانون کے مطابق جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. پنجابی سے ایک کہاوت ہے کہ تند نہیں تانی ہی بگڑی. یہ نیا قانون جو پیش کیا گیا ہے اس میں پوری کے پوری جو تانی ہے وہی بگاڑ کے رکھ دی ہے.
ہمارے ایک تحفظ نہیں ہے، سارے ہی تحفظات جو ہیں وہ سارے جو ہیں ان کو ایک کہیں کہ کہیں اور دور پھینک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، چرچ جو ہے وہ بیس ہے کرسچینٹی کی. جب آپ اس کے ہی وجود کو ختم کر دیں گے، یہاں ایک رجسٹرار کے پاس آپ ایک رجسٹری لے کے جاتے ہیں، وہ نام تھوڑا سا غلط لکھ دے تو اس کو صحیح کروانے کے لیے کتنے سال گزر جاتے ہیں. نادرا کے آفس میں چلے جائیں، آفیشیل ادارے اس طرح سے کام کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کا نام کے ساتھ کوئی اور چیز ایڈ کر دی ہے انہوں نے غلطی سے، تو اس کو صحیح کروانے کے لیے سال لگ جاتے ہیں، اتنے آپ کو تردد کرنے پڑتے ہیں. ایکچولی میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس وقت ایسا کرنا چاہیے تھا اپنی مرضی سے. اگر ایسا کرنا تھا، ضرورت پڑی تھی کسی چیز کی، تو جو پہلے ایک قانون موجود ہے، دیکھیں ہر ایک قانون کی جو ہے اس میں امینڈمنٹس آتی ہیں، اس کے طریقہ کار ہیں، اور ایک جامعہ قانون ہے 1872 کا، کرسچن میریجز ایکٹ کا، جس میں اگر کوئی چیزیں جو ہیں ہم نے شامل کرنی ہیں تو اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں. اگر کچھ چیزیں ہمیں جن میں کچھ خدشات ہیں یا وہ کلیئر نہیں ہیں، ان میں کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک نیا ہی قانون جو ہے وہ امپوز کر دیا جائے، بجائے کہ جو ایک پراپر قانون جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، جس میں چرچ کی جو شناخت ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. چرچ ایکچولی ہے کیا؟ موسٹلی عام پبلک جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے چرچ جو ہے بلڈنگ کو کہتے ہیں. جیسے وہ دیکھیں، وہ سامنے پیچھے تصویر ہے ہمارے اسی کیتھولک چرچ کی، آرچ چرچ کی. اور دوسرا چرچ جو ہے وہ کرسچینٹی ہے. پولس رسول کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو، اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. چرچ میں ہم سمجھتے ہیں کہ خدا آ کے بستا ہے، وہ جگہ جہاں خدا ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور چرچ، ہر ایک مسیحی جو ہے وہ چرچ ہے کہ اس میں خدا کا روح ہے. جب آپ چرچ کی اہمیت کو، چرچ کو، ان کے کینن لاز کو ختم کر دیں گے، ان کی ہی میرجز کی آپ بات کرتے ہیں کرسچینٹی کی، اور اس کے چرچ کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ ہمارے لیے، مسیحیوں کے لیے ٹھیک ہوگا؟ اب دیکھیں، جیسے بہت ساری باتیں میرے دوستوں نے بیان کی ہیں کہ چرچ میں جو طریقہ کار ہے میرجز کا وہ 1872 میں بیان کیا گیا. اسی طریقے سے چرچ جو ہے وہ سولمنائز کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک پاک سیکرامنٹ ہے، یہ ایک سوشل کانٹیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی جاگیر نہیں ہے، یہ کوئی کھیتی نہیں ہے کہ جس کو خریدنے آپ جاتے ہیں، کانٹیکٹ کر لیں اور بعد میں جس طرح چاہیں استعمال کر لیں. یہ ایک مذہبی مقدس فریضہ ہے، ایک ساکرامنٹ ہے، جس کے تحت انسان، دو لوگ جو ہیں آپس میں ایک جسم بنتے ہیں. بائبل مقدس فرماتی ہے تم دو نہیں بلکہ ایک جان ہو. اور ہر ایک ان دونوں میں سے جو ہے ہر ایک کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اس کا دکھ سکھ سمجھیں کہ آپ کا دکھ سکھ ہے، اور دوسرے فرد کا دکھ سکھ جو ہے وہ اس کا ہے. اس میں کوئی یہ سول کانٹیکٹ والی بات نہیں ہے، یہ مذہبی فریضہ ہے جس کو مذہبی فریضہ رہنے دینا چاہیے. یہ عام رجسٹرار کے پاس نہیں یہ سارے اختیار جانے چاہیے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، چرچ جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کرسچنس کی میرجز کیسی ہونی چاہیے. دیکھنا کتنا بڑا واضح ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کے پیرنٹس کی پرمیشن لیتے ہیں، ایفیڈیوٹس لیے جاتے ہیں. شاید اب جو قانون بنانے والے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے میرجز کیسی ہوتی ہیں. ایفیڈیوٹ لیے جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا بیٹے کا اس سے پہلے کوئی نکاح نہیں ہے، یہ مسیحی ہے اور اس کا جو ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے فلاں شخص کے ساتھ جو ہے بیاہنا چاہتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر اور کیا اس میں وضاحت ہو کہ چرچ میں 3 دفعہ جو ہے وہ پکار ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص اشتہار دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی فلاں کا جو بیٹا اور بیٹا ہے اور اس کی شادی جو ہے فلاں جگہ پہ رہنے والی کسی بیٹی کی جس کے والدین یہ ہیں اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اگر چرچ میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات کو جانتا ہے
کہ ان دونوں افریقین کی شادی نہیں ہو سکتی ہے قانوناً یا شرعاً، دونوں طریقوں سے، تو وہ آ کے چرچ کو اطلاق دے. اب رجسٹرار کے پاس کیا اختیار ہوگا، کیا وہ کرے گا، کیا اشتہار دے گا، کتنے دن وہ دے گا. تو یہ ساری چیزیں کرسچن میرجز ہیں تو ان کو کرسچینٹی کے اندر ہی رہنے دینا چاہیے، نہ کہ یہ جو ہے قانون کا حکومتی اداروں کے پاس ہی جانا چاہیے. اور اگر کوئی چیز کرنی چاہیے تو اس میں پارلیمنٹیرین کو جو ہے چرچز کو بورڈ پہ لینا چاہیے، وکلا کو بورڈ پہ لینا چاہیے. ہارون سلیمان صاحب، میں آپ سے کویشچن کروں گی. ابھی بات ہو رہی تھی کہ قوانین کی وضاحت کی، تو قوانین کی وضاحت جو ہے اب ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے، کیونکہ جب ہم کورٹس میں جاتے ہیں تو جب ہمارا ایک لائر جو کہ اس فرقے سے یا اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتا وہ اس قانون کی تشریح کرے گا تو کیا اس میں مسائل پیدا ہوں گے؟ اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ وضاحت دیں تھوڑی سی. جی نادیہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. نو ڈاؤٹ کہ جب ہم لائرز عدالت میں جاتے ہیں، ابھی طارق تاریس بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں لائرز کے حوالے سے، کہ لائرز انٹرپریٹ کرتے ہیں قانون کو، اس کی تشریح کرتے ہیں اور ججز کو اسسٹ کرتے ہیں کہ قانون کیا ہے. تو قانون سازی میں بھی حصہ طارق صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ لائرز ایک بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں along with چرچ لیڈرشپ اینڈ ادر سٹیک ہولڈرز ان کا، کیونکہ ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں. میں اس بات سے تو ایگری نہیں کرتا نادیہ کہ اگر کوئی نان کرسچن لائر ہے تو وہ کرسچن اس میں میٹرز میں پیش نہیں ہو سکتا. وہ بھی لا کا اسٹوڈنٹ ہے، ہم بھی لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، بشرطے کہ ہماری گرپ ہو جس بھی قانون کے متعلق ہم عدالت میں جاتے ہیں. لیکن جو لائرز ہیں انہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ان کو قوانین کا پتہ نہیں ہے وہ صحیح طرح سے کر نہیں سکتے. ہم نے چونکہ نارملی دیکھا ہے کہ جب ایک مسئلہ تو ہے ہمارے چرچ میں کہہ لیں یا ہماری کمیونٹی میں کہ یہاں پر لو میرجز بھی ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ جو بچے ہیں، جوڑے ہیں، وہ گھر سے بھاگ کر بھی شادی کرتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہمیں یہاں پر بھی اپنے مذہبی رہنماؤں سے جو ہے گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی، چونکہ ہم لائرز پیش ہوتے ہیں، طلاق اور شادیوں کے مسائل ہم روز دیکھتے ہیں. تو یوزلی نادیہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے، جب نان کرسچن لائر کے پاس اس طرح کا جوڑا جاتا ہے تو وہ پہلا کام ان کو جو میں نے آبزرو کیا ہے، دے گائیڈ دیم کہ آپ کنورٹ ہو جائیں، آپ اسلام قبول کر لیں اور آپ کا نکاح کر لیتے ہیں، نہ آپ کے پیچھے پولیس آئے گی، نہ اور اس طرح کی جو ہیں وہ باتیں کی جاتی ہیں. کرسچن لائرز، ہم بینگ کرسچن لائرز ان مسائل کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ کرسچن میرج ایکٹ میں اس کے متعلق بھی کوئی ایسا سیکشن، ایسی گنجائش ہونی چاہیے. کیونکہ ایک دفعہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، وہاں پہ فارنرز تھے، تو وہاں پہ شادی فورسڈ میرجز کی بات ہو رہی تھی. ہم نے بچایا ہماری انگیجڈ میرجز ہوتی ہیں، تو وہ ہنسنا شروع ہو گئے. اینڈ میں انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں لو میرجز ہی ہوتی ہیں، تو دوسری میرج ہوتی نہیں ہیں. تو بعض دفعہ ہم نے اس کو بہت ایک وہ سمجھ لیا ہے کہ جی ہاں ہمیں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ماں باپ کے متحد رہنا چاہیے، اپنے رسم و رواج کا خیال رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ شادی کرتے وقت کہ بچوں کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے. لیکن یہ ایک مسئلہ جو ہے کہ جب ہماری کمیونٹی کے لوگ جاتے ہیں دوسرے لائرز کے پاس، تو آپ نے بھی ججمنٹس پڑھی ہوں گی کہ طلاق کا دعویٰ ہے اور اس پہ اینڈ میں لکھا ہوتا ہے ہیئر بائی میرج از سیپریٹڈ، جوڈیشل سیپریشن از گرانٹیڈ. جوڈیشل سیپریشن ایک فرق سیکشن ہے جس میں عدالتی علیحدگی ہوتی ہے، یہ طلاق نہیں ہوتی. تو کئی دفعہ دعویٰ طلاق کا ہوتا ہے، جوڈیشل سیپریشن ڈگری ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مسائل ہیں. میں آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس فورم کے اوپر موقع ملا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کا، خاص کر گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی، مریم نواز کے جو اقدامات ہیں، اور اس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کا نام ضرور لینا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑی دلیرانہ جو ہے پنجاب اسمبلی میں سپیچ کی اور بل پاس کرایا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ، اور اس میں انہوں نے ایک ایج جو ہے اس پہ ڈبیٹ کی، اور میں سمجھتا ہوں بڑی وائز ڈبیٹ انہوں نے کی ہے کہ ایک ایج ہے جو کہ مائنر کی شادی نہیں ہونی چاہیے اور نہ اجازت ہونی چاہیے. اسی طرح میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب کا، عطا تارڑ صاحب کا، گورنمنٹ آف پنجاب ایک کردار ادا کر رہی ہے. ہمارے جو منسٹر رمیش سنگھ اروڑا صاحب ہیں، ہی از آلسو پلئنگ اے گڈ رول، کیونکہ جب یہاں کیتھلک
ہز گریس خالد رحمت صاحب نے بلایا اجلاس اور یہاں پہ سب اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا, تو منسٹر صاحب نے یہ یقین دلایا کہ جب تک یہ چرچ جو مین لائن چرچز ہیں یہ سب ایگری نہیں ہوتے, کوئی کسی قسم کا بل پاس نہیں ہوگا اور نہ کوئی ایسی امینڈمنٹس جس پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایگری نہیں کریں گے, نہیں ہوگا. تو گورنمنٹ جو ہے وہ اچھا کردار ادا کر رہی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آخر میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے فیصلے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اس طرح سے ہیپ ہیزرڈلی جلدی سے اور سولو فلائٹ کرتے ہوئے کوئی قانون امینڈ نہیں ہونا چاہیے. ہم خود بینگ لائرز جورسٹ ہم قانون سازی کا حصہ بننا چاہیے, ہم تیار ہیں, ہم رائے دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں اپنے چرچ لیڈر سے رائے کی بھی ضرورت ہے اور ہم اپنے تجربات سے بتانا چاہتے ہیں. آج چونکہ بات میرج کی ہو رہی ہے, میں ڈیورس کی بات نہیں کرتا. ڈیورس ایکٹ میں بھی بہت ساری ہمیں ترامیم کی ضرورت ہے کیونکہ ہم روز فیس کرتے ہیں جوڑوں کے جب اختلافات ہوتے ہیں طلاق کے لیے آتے ہیں, وہاں پر بہت سارے مسائل ہیں کہ کیا سیکشن 7 جو کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی اس حد تک خراب ہو جائے کہ وہ اکٹھے بطور میاں بیوی نہیں رہ سکتے تو دونوں میں سے کوئی بھی طلاق کے لیے فائل کر سکتا ہے پٹیشن. اس سیکشن 7 سے پہلے صرف سیکشن 10 تھا جس میں زنا کا الزام لگانا بڑا ضروری تھا کہ میری بیوی یا میرا خاوند جو ہے وہ کوئی زنا کاری میں ملوث ہے, اس کے علاوہ طلاق نہیں ہو سکتی تھی. اب یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, لیکن چونکہ آج بات جو ہے وہ ترمیمی میرج بل کی ہو رہی ہے, اس لیے اس پہ پھر کسی نشست پہ جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. اور اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مین لائن چرچز, اور میں ریکویسٹ کروں گا ہز گریس بشپ صاحب خالد رحمت صاحب کو کہ وہ اس پہ بھی ایک نشست کریں اور بلکہ نشستوں کا آغاز کریں تاکہ ہم ڈیورس ایکٹ کے متعلق بھی, کیونکہ ایک فیصلہ ہے 2017 کا منصور علی شاہ کا جس کے مطابق ہم سیکشن 7 جیسے میں نے بتایا کہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے, اس پہ ہی ہم ڈگریز لے رہے ہیں. تو کیا ہم وہ ببلیکلی کینن لاء کے مطابق کر رہے ہیں یا ہمیں اس میں باقاعدہ ترمیم کر کے کوئی باقاعدہ ایک سیکشن امپلیٹ کرنا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ فار دا اپرچونٹی. جی ریاض صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ 1872 کے جو قانون ہے اس میں دونوں فریقین کا مسیحی ہونا ضروری نہیں ہے؟ ایک یہ بھی ڈبیٹ چھیڑی گئی ہے اسمبلی میں بھی اور مختلف پلیٹ فارمز پہ, تو ہم اس کے اندر ترمیم لے کے آ رہے ہیں. کیا اس آئین میں جو 2026 میں پیش کیا گیا ہے اس پہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے یا کوئی تجویز دی گئی ہے؟ دیکھیں, یہ جو 1872 کا کرسچن میرج ایکٹ ہے اس میں انٹرفیتھ میرج تھی اور اس میں دونوں جو پارٹیز تھیں ان میں سے کسی ایک کا کرسچن ہونا ضروری تھا. اور پاکستان کے جو کرسچنز ہیں ان کا بڑے عرصے سے کرسچنز کا بھی اور چرچز کا بھی یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ اس کو چینج ہونا چاہیے. اور یہ جو موجودہ بل آیا ہے, امینڈمنٹ بل آیا ہے, اس میں یہ اس کو چینج کیا گیا ہے. اور اب جو میرج پارٹی ہیں دونوں لڑکی اور لڑکا, ان کا دونوں کا کرسچن ہونا ضروری ہے. اور یہ ایک اچھی تبدیلی ہے اور اچھی ترمیم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے کہا کہ اس میں جو نیا بل پیش کیا گیا ہے اس میں بڑی ساری خامیاں موجود ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بل کو واپس لے کے چرچز کے ساتھ بیٹھ کے, لائرز کے ساتھ بیٹھ کے پارلیمنٹیرینز کو ایک نیا بل ڈرافٹ کرنا چاہیے اور وہ بل پیش کرنا چاہیے. اچھا کاشف صاحب, اب میرا آپ سے کویشچن ہے کہ جیسے بات کی گئی, اب پاکستان کے اندر تو اور بھی ایک جب یہ بل بنایا گیا تھا اس ٹائم کی جو ریکوائرمنٹ تھی کچھ فرق تھی اور اب کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فرق آ گئی ہوئی ہے فیتھ کے بارے میں. لائک اس ٹائم میں لکھا گیا کہ ایک اسی سیکشن کے جو ریاض صاحب نے جواب دیا کہ ایک کا کرسچن ہونا ضروری ہے. کیا اس ٹائم پہ اس کی تشریح کرتے ہوئے یا ہم نے انٹرپریٹیشن کرتے وقت اس کو غلط سمجھا, یا دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر کیا ترمیم جو ہے اسی سیکشن کے اندر تجویز آپ کرتے ہیں؟ جب آپ قانون کی ڈیفینیشن کو میں خاص کر پرسنل قانون کی ڈیفینیشن کو اس کے ریلیجن سے آؤٹ کر کے پڑھیں گے نا تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں لگے گی. ہم لوگ اس کو انٹرفیتھ میرجز کہتے ہیں بٹ اٹ از ناٹ انٹرفیتھ میرجز. ہمارے جو میں نے اسٹارٹ میں کہا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن میں کرسچن کی ڈیفینیشن ہونا کلیئر ہے. اب ہمارے اندر دو فرقہ جات بھی اگر پائے جاتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں تثلیثی اور غیر تثلیثی فرقہ جات.
ان کے درمیان بھی شادی ہیں. اور اگر کیتھولک تھیالوجی یا ڈاگمتھی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے مطابق بیپٹائز اینڈ نان بیپٹائزڈ پرسنس کے درمیان بھی شادی ہیں. اگر آپ بینگ کیتھولک اگر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کینن لا کے اندر جب ایک کیتھولک کی نان بیپٹائزڈ شخص کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو کینن لا کے اندر اس میں کرسچن کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ ایسا ہی ہے جو کہ میں نے کینن لا کے اندر سے اگر اسٹڈی کی ہے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ایک شخص کرسچن ہونا چاہیے دوسرا شخص کرسچن نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اس کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ کلونیل لا کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس بیک گراؤنڈ میں پڑھیں کہ اس وقت جو چرچ آف انگلینڈ ہے اٹ واز سیپریٹڈ فرام کیتھولک چرچ, اور اس وقت ان کے چرچ فادرز اور ڈینامینیشنل جو تشریحات تھیں اس کی بیک گراؤنڈ تھی اس طرح کی سیکشنز کو. اس کو بعد میں سوسائٹل ایکسپیرئنس کے تحت اس کو اگر آپ ڈیفائن ویسے کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا بنانے والے کی انٹینشن تھی وہ غلط تھی. اس نے اس تھیالوجی کو بیک گراؤنڈ بنا کر اس وقت اس کی تشریح کی اور اس قانون کو امپلیمنٹ کیا. کیونکہ آپ یاد رکھیے گا 1860 یا 1872 کے وقت اس سے پہلے یہ ایک قانون کو رپیل کیا گیا تھا. اگر مجھے یاد ہے ایک قانون اس سے پہلے موجود تھا جو اس وقت موجود تھا جس کو رپیل کرنے کے بعد 1872 کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا. اس قانون کا نام ہے 1864 کا قانون موجود تھا جو کہ رپیل کیا گیا تھا. اس وقت جب انگریزوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر یا انڈو پاک کے اندر جب آئے تھے تو ان کی شادیوں کا ایشو تھا, تو اس کو انہوں نے ان لائن کرنا تھا کہ وہ شادی جو ہے یا اگر یہاں پر ہو پڑی جائے تو اس وقت گوروں کی شادی جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ انگلینڈ میں بھی کنسیڈر ہو. تو اس لیے وہ ایکٹ پاس ہوا تھا. بعد ازاں کیونکہ یہاں پہ جب کرسچینٹی کا بہت زیادہ امپلیمنٹیشن ہو گیا اور یہاں پہ کرسچینٹی پھیل گئی تو یہاں پہ جو نیٹو کرسچن کی شادیاں تھیں ان کو بھی ان لائن کرنے کے لیے 1872 کا قانون بنایا گیا تھا. تو اس وقت تمام ڈینامینیشنز کو آن بورڈ لیا گیا تھا. چرچ آف اسکاٹ لینڈ بھی یہاں پہ تھا اس وقت, اور چرچ آف اسکاٹ لینڈ, چرچ آف جو میتھوڈسٹ چرچ تھا وہ بھی, اس کے علاوہ تمام میجر ڈینامینیشن جو تھیں وہ یہاں پہ اس وقت خدمت کر رہی تھیں, جو کہ بعد میں چرچ آف پاکستان کی صورت میں آ گئی اور چرچ آف روم یعنی کیتھولک چرچ کی صورت میں. تو اس کی ڈینامینیشنل جو تھیالوجی تھی وہ اس کے اس قانون میں اس کا عکس نظر آتا ہے. اب جیسے بہت سارے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ جی مائنر میرجز نہیں ہونی چاہیے اور اس کے متعلق, تو اس میں سیکشن 19 سے لے کر سیکشن 23 تک جو پرانا قانون ہے 1872 جو ابھی موجودہ دور میں چل رہا ہے, اس کے اندر مائنر میرجز کے متعلق اس کا پورا ایک چارٹ دیا گیا ہے کہ وہ کیسے ہوں گی, کیسے اس پہ آبجیکشن ہوگا, یا وہ ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی, یا وہ ولی کی شادی کے تھرو ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ اس کو پڑھے بغیر, اس کی تفصیلی معائنہ کیے بغیر یہ بل پیش کیا گیا ہے, جو کہ دور حاضر میں اس کو اس کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی ضرور کوشش کی ہے, لیکن اس نے اس کا جو سٹرکچر تھا, جو چرچ سٹرکچر تھا, اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے, اور اس میں بالکل ذکر نہیں کیا گیا کہ کس طرح کی کون کون سی چیزیں جو ببلیکل بیک گراؤنڈ میں منع تھیں. جیسے بڑا خوبصورت ایک اس کے ساتھ پرانے قانون کے ساتھ ایک لسٹ تھی, افینٹی جو اپنا امپیڈیمنٹس تھے, جو کنڈر جن میں رشتے ممنوع تھے, جو ان کے متعلق بھی ایک تفصیلی ایک لسٹ بیان کی گئی تھی جو کرسچن میرج ایکٹ 1872 میں پیش تھی. جبکہ اس کے اندر صرف ذکر کر دیا گیا ہے کہ امپیڈیمنٹس اور جو پروہبشن یا افینٹی کے متعلق کنڈر کو تو کہیں پہ لکھا ہی نہیں ہوا نا, تو وہ اس کے متعلق مکمل تفصیلی شیڈیول دیا ہی نہیں ہوا. اس میں ایک اور بڑی اہم چیز بات یہ ہے کہ اگر اس کی ڈیفینیشن کلاس کو دیکھیں تو اگر پنجاب اسمبلی کے اندر یہ میرج ایکٹ پاس ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی, تو اس میں ریپیل کلاس موجود نہیں ہے کہ 1872 کا قانون آئیدر ریپیل ہوگا کہ یا اس کو اس کے سائڈ بائی سائڈ پڑھا جائے گا. یہ بہت بڑا اس کا فلا ہے. ہمیشہ جس طرح اگر 1872 میں دیکھیں تو اس نے پچھلے قوانین کو ریپیل کرنے کے بعد نیا قانون امپلیمنٹ کیا. اب یہ ہے پنجاب کی حد تک, اگر یہ قانون پنجاب کی حد تک انفارچونیٹلی پاس ہو جائے موجودہ صورتحال میں,
تو اس کی بنسبت خیبر پختونخوا میں، سندھ اسمبلی میں اور اس اپنا KPK کے اندر یا بلوچستان میں وہی قانون لاگو رہے گا. تو اس کا مطلب ایک وقت میں مختلف ملک کے مختلف حصوں میں مختلف مسیحیوں کے اوپر مختلف قانون کا امپلیمنٹ ہوگا. ایک بڑا اہم چیز ہے سیکشن 87. سیکشن 87 ہے کونسلر کی شادی. بڑا ایک ہمارے لیے پرابلم بنتا ہے کہ ایمبیسیز کے اندر شادیز ہوتی ہیں تو اس کو بھی اس کے اندر ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اگر آپ سیکشن 87 پڑھیں کرسچن میرج ایکٹ کے اندر تو اس میں کونسلر کی شادی کے اوپر بڑا ایک تفصیلی سیکشن موجود ہے کہ اس کے اندر کیا امپلیمنٹ ہوگا. اگر میں اس کو پڑھ دوں تو وہ زیادہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا. نارملی یہ کہ یہ نارمل لوگ جو ہے وہ اس کو مس پلیس کر دیتے ہیں اور اس قانون کے اندر وہ بالکل بھی اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اگر دور حاضر میں اگر اس کو شامل کرنا ہے تو اس کو بھی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. سیونگ آف کونسلر میرجز. نتھنگ ان دس ایکٹ اپلائز ٹو اینی میرج performed by any minister, consul or consular agent between subject of the state which is represent and according to the law of such states. یہ بڑی جامعہ قانون تھا. اس کے اندر ان قوانین کا بھی ذکر تھا جو کہ ان اسٹیٹ سے امپلیمنٹ کرتے تھے اور کیسے وہ میرج پڑھی جانی تھی. اس کی ڈیفینیشن دی گئی تھی. اس میں وہ بھی ایبسنٹ کی گئی ہے. سیکشن 66 سے لے کر سیکشن 77 تک مختلف سزائیں دی ہوئی تھیں جو کہ سزائیں بیچ میں سے آؤٹ کر دی ہیں. وہ سزائیں تھیں کہ جعلی نکاح پڑھنے پر کوئی اگر بغیر رجسٹر کے نکاح پڑھتا ہے، فورجری کرتا ہے تو اس کے متعلق وہ شادی کے متعلق سزائیں موجود تھیں. اس نئے قانون کے اندر وہ جو مجوزہ قانون ہے اس کے اندر یہ مس کی گئی ہیں. بہرحال اس کے اندر بہت سارے فلاز، جتنا پڑھا جائے اتنا کام ہے. ہاں کچھ چیزیں انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق ٹھیک کی، لیکن اگر آپ چرچ کے تھیولوجین سے بیٹھتے تو وہ آپ کو بتاتے کہ کینن لا بھی ایک لا کی صورتحال ہے جس کی ریفلیکشن 1872 میں نظر آتی ہے. اینگلیکن لا کی بھی، چرچز کے لا، وہ اس کا قانون کا حصہ ہے. اس کی اپینڈسیز ہیں. اپینڈسیز یعنی اس کے ساتھ منسلکلا ہے تو وہ اس کے ساتھ ریڈ ود اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس میں 4 شیڈیولز ایڈ ہیں اور اس کے علاوہ باقی چیزیں مائنس کر دی گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے میرا خیال میں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی چرچ کی ریپرزنٹیشن، ڈینامینیشنل ریپرزنٹیشن لا کو ٹوٹلی طور پر سائڈ بائی سائڈ کیا گیا ہے اور اس کو سمپلیفائی کرنے کے ساتھ پیچیدہ کر دیا گیا. طارق طری صاحب، میرا اگلا کویسچن ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی سزاؤں کے اوپر، تو کیا کوئی قانون تب تک مکمل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سزا نہ دی جائے اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ تو اس جو پرپوزڈ بل ہے اس کے اندر سزاؤں کے بارے میں کیا طریقہ کار یا کیا بتایا گیا ہے؟ موجودہ جو مجوزہ بل ہے اس میں سزاؤں کا ذکر جیسے پہلے بتایا کاشف الیگزینڈر صاحب نے کہ اس کو بالکل منہا کر دیا گیا ہے اور سزاؤں کے بغیر کوئی بھی قانون جو ہے یا کوئی بل ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب ایک کوئی کرائم ہوتا ہے اس کی سزا نہیں ہے تو پھر کیسے وہ آپ اس کو کیسے میئرمنٹ کریں گے کہ اس کو کیا آپ کریں؟ اب کوئی خلاف ورزی کر کے آ گیا تو اس کے خلاف کہ آپ کیا کریں گے؟ تو سزاؤں کے بغیر کوئی بھی قانون جو ہے وہ پاس نہیں ہوتا. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ ایک اگر بل بن گیا اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو ریڈریس کرنے کے لیے اگر سزا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صرف پیپر کی حد تک ہے، امپلیمنٹ کی حد تک نہیں ہے. کیونکہ اس میں جیسے آپ PPC لے لیں، پہلے جرم بتایا جاتا ہے کہ یہ جرم ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد آگے سیکشن آتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی. تو اسی طرح سے اب اگر یہ ایک مجوزہ بل ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کرسچن میرجز ایکٹ کے تحت، تو اس میں ظاہر ہے ہر چیز قانون کے مطابق نہیں ہوگی. اگر کہیں پہ خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو کیا پینلٹی کیا دی جائے گی، وہ یعنی قانون کا مقصد ہی اس بل کے اندر ختم کر دیا گیا. میں آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی گفتگو کے دوران آپ نے بات کی کہ یہ بل جو ہے ترتیب دیا گیا اس وجہ سے کہ کم عمری کی شادیوں کو اور ساتھ ساتھ فورس کنورژن کو روکا جا سکے. تو کیا مسیحی قانون کو جو نیا بل آیا ہے وہ اس میں کارآمد ثابت ہوگا؟ کیونکہ جو مختلف اسکالرس ہیں یا جو NGO ورکرز ہیں، سول سوسائٹی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے
مسیحی قانون کے اندر ترمیم لائیں گے تو ہم فلاں جو امبیگٹیز ہیں یا چیلنجز ہیں کرسچن کمیونٹی کو درپیش اس کو صحیح کر لیں گے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ جی یہ بہت ضروری ہے کہ جب ایک پرابلم ہمارے سامنے آیا ہے ہم اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک نیا بل اسمبلی میں بے شک ہم پروونشل اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں پیش کرتے ہیں تو وہ تو ایک عمر کی حد جو ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ میں جو ہے وہ پاس ہوتی ہے. ہم کرسچن میرج ایکٹ میں بھی یہ پاس ہمیں کروانا چاہیے قانون کہ ایک جو شادی کی عمر ہے وہ کیا ہوگی, اور دوسرا کوئی بھی جو کرسچن ہے اس کی کنورژن کی ایج ایک لمٹ ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا اور کوئی مذہب اختیار نہیں کر سکتا. یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ میں آ سکتا ہے, کرسچن میرج ایکٹ میں آ سکتا ہے. ہمیں اس شک کو اس میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو شادی ہو سکتی ہے اور نہ اس کا مذہب تبدیل کر کے شادی کروائی جا سکتی ہے بیفور دا ایج آف 18 یا بیفور دا ایج آف 21. یہ سیکشن اس میں ایک نیا جو ہے وہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے کہ کیا ہمارے مسیحی قوانین میں تبدیلی سے جو ہمارے مذہبی مسائل ہیں جیسے کہ فورس کنورژن ہے, کم عمری کی شادیاں ہیں, کیونکہ ہم بینگ اے کرسچن, کیونکہ آج صبح ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ میرے خیال میں 30 کے قریب واقعات جو ہے مختلف جگہوں پہ تو مختلف پاکستان کے حصوں میں واقعات ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مسیحی قوم جو ہے زخمی ہے. تو کیا ان زخموں کو بھرنے کے لیے ہم ایک نیا زخم لگا نہیں رہے؟ جی بالکل رکیں گی. ہم نے ابھی سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ جب قوانین بنائے جاتے ہیں, ترامیم کی جاتی ہیں, تو سزائیں جو ہیں وہ اس میں ہونی چاہیے کہ اگر وائلیشن ہوگی قانون کی تو اس میں سزا دی جائے گی. اب اگر انڈر ایج میرج ہوگی تو اس کی سزا وہاں پہ لکھی جائے گی, اگر فورسڈ کنورژن کی جائے گی اس کی سزا لکھی جائے گی. تو جب ہم سزائیں لکھیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اگر میری یادداشت کے مطابق ہمیں سندھ اور دیگر پروونسز میں انڈر ایج میرجز کے بڑے سارے اسکینڈلز آئے, ٹی وی پہ بھی آئے. وہ صرف مسیحیوں کے نہیں ہیں, مسلمان بچیوں کے ساتھ بھی انڈر ایج میرج ہو رہی ہے. 55 سال کا بندہ ہے, 55 ایئرز, اور 10 سال کی بچی سے نکاح کر رہے ہیں. اس کو کسی بھی مکاتب فکر کے لوگوں نے پسند نہیں کیا, تو یہ غلط ہے. تو جب ہم نیا ایک بل پیش کر رہے ہیں اس میں یہ سیکشنز امپلیٹ کر کے اس میں سزائیں جو ہیں وہ سخت ہونی چاہیے. سزائیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا ہینیس اوفینس ہوگا اتنی زیادہ سزا ہوگی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈر ایج بچی کی شادی اگر کی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا اوفینس ہے اور اس کے مطابق اس کی سزا بھی ہونی چاہیے. تو یہ سزائیں رکیں گی. اور امینڈمنٹ کے ساتھ ہی میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں, میرے جو پریکٹس میں میرے سامنے آیا ہے, اگر ایک فری کین میں سے ایک جوڑا فارنر ہے اور ایک پاکستانی ہے تو اس کا نکاح کیسے ہوگا؟ یہ بھی مسئلہ جو ہے ہمیں اس کو کلیئر کرنا چاہیے اسی ترمیمی بل میں یا امینڈمنٹس میں, یا دونوں اگر فارنرز ہیں اور وہ پاکستان میں شادی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پکاروں والا بھی ایک سیکشن ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اور کیا جو فارنر ہے اس کی شادی یہاں وہ اپنا لیٹر لے کے آتے ہیں یا کیسے ہوگا, کون نکاح کرے گا؟ کیونکہ اکثر ہمیں جو ہمارے مذہبی لیڈرز ہیں سم ٹائمز وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم یہ نکاح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, تو اس کو کلیئر ہونا چاہیے. اور ایک اور جو آج کی دنیا میں اب تو شہادتیں بھی جو ہیں وہ آن لائن ہو رہی ہیں ریکارڈ, تو کیا آن لائن نکاح ہو سکتا ہے؟ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی مرد یا عورت جو ہے بیرون ملک مقیم ہے اور کسی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ پا رہے, ازائلم کیس ہو سکتا ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے, تو لوگ ہمیں یہ کویسچن کرتے ہیں کہ کیا آن لائن نکاح ہو سکتا ہے. تو اس پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہبی رہنما جو ہیں گائیڈ ہمیں کریں اور اس کو ہم مل کے یہ جو ہم نیا قانون, اس کو اب نیا بل کہہ لیں یا امینڈمنٹس, اس میں ہم اس کو بھی شامل کریں. تھینک یو. اب ریاض صاحب جو کوشچن کیا ہے ہارون سلیمان کھوکھر صاحب سے, آپ کی بھی اس پہ رائے لینا چاہوں گی. دیکھیں اس کا تو اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے فورسڈ کنورشن کا. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ تو ایک ہمارے جو کرسچن میرج ایکٹ ہے اس میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. جہاں تک بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں یا فورسڈ کنورشن ہوتی ہے, فورسڈ میرجز ہوتی ہیں, ہاں اس میں جو یہ بل ابھی پاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی سے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل 2026, اس سے تبدیلی ضرور آ سکتی ہے. جیسے اب وہاں پہ میرج کی جو ایج ہے وہ 18 ایئرس کر دی گئی ہے. دیکھیں
یہ جو بل 2026 چائلڈ میریج ریسٹرین بل پاس ہوا ہے اس سے تبدیلی ضرور آئے گی. جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ فورسڈ کنورژن کے لیے لڑکیاں جن کی ایج 13 سال 14 سال ہوتی تھی ان کو فورسیبلی کنورٹ کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو فورسیبلی میرج کر لی جاتی تھی. اب یہ رک جائے گا. اب اگر شادی کی چونکہ ایج پنجاب کے اندر 18 ایئرز ہو گئی ہے تو اب جو انڈر ایج مائنر گرلز کی فورس کنورشن ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کمی آ جائے گی. اور چونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ فورس کنورشن کی ہی شادی کے لیے جاتی تھی تو اب شادی کی ایج چونکہ 18 ایئرز ہے تو اب یہاں تک تو مائنرز تو محفوظ رہیں گی. اب آگے آتے ہیں 18 ایئرز. اس کے لیے وہاں پہ رسک موجود رہے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ فورسڈ کنورشن کا جو بل ہے وہ بھی گورنمنٹ لائے تاکہ فورسڈ کنورشن کو بھی روکا جائے. جو مائنر گرلز کی شادیاں ان کو تو ان کے آگے تو ایک طرح سے بیریئر آیا ہے اس چائلڈ میریج ریسٹرین بل 2026 سے, لیکن جو فورسڈ کنورشن ہے جب تک وہ بل پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں آتا تب تک فورسڈ کنورشن جو 18 ایئرس سے اوپر ہے وہ تو ہوتی رہے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارے چرچ لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, سول سوسائٹی ہے, ان سب کو گورنمنٹ کو سجیشنز دینی چاہیے, گورنمنٹ کو اس کے اوپر مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ جس طرح سے چائلڈ میریج ریسٹرین بل آیا ہے اسی طرح فورسڈ کنورشن کے انگیسٹ بھی پنجاب اسمبلی میں بل لائے تاکہ جو ہماری بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور جو ان کو فورسیبلی کنورٹ کیا جاتا ہے وہ کنورژن بھی فورسیبل کنورژن بھی رکے. تھینک یو. کاشف صاحب, جیسے کہ ہارون صاحب اپنی گفتگو میں بتا رہے تھے کہ فارن میرجز جو پاکستان میں ہوتی تھیں پہلے اس کے اوپر کوئی پراپر قانون سازی تھی یا آئین اس پہ 1872 کا کیا کہتا تھا, اور ابھی کا جو قانون ترتیب دیا جا رہا ہے اس کے اندر اس طرح کی فارن جو کرسچن تھا اس کی میرج کے اوپر کچھ بیان کیا گیا ہے, اور دوسرا ایک آن لائن میرج کے اوپر انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. تو میں ان سزاؤں کو کلیئر کرنا چاہوں گا. اس میں سیکشن 66 کے اندر فالس اوتھ ڈیکلیریشن موجود ہے کہ اگر کسی نے کوئی ڈیکلیریشن اپنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کہ میں پہلے سے میرڈ ہوں کہ نہیں ہوں اس کے متعلق کوئی اس نے غلط ڈیکلیریشن دی ہے تو اس کے متعلق سزائیں ہیں. اور اس کے علاوہ پرسونیفیکیشن سے ریلیٹڈ سزائیں ہیں. پھر اس کے علاوہ میرج وداؤٹ اتھارٹی, اگر کوئی پادری یا رجسٹرار جو ہے وداؤٹ اتھارٹی اگر پڑھتا ہے تو اس کی سزائیں ہیں. اس کے بعد پراپر ٹائمنگ کے بغیر جو اگر 14 دن کا پکار کا ٹائم ہے تو اس کے بعد پڑھی جائے تو اس کے متعلق سزا ہے. اس کے علاوہ ایشوئنگ میرنگ سرٹیفکیٹ وداؤٹ پبلیکیشن آف نوٹس, اگر بغیر پبلیکیشن آف نوٹس کے اگر کوئی سزا ہے تو وہ پڑھ دے نکاح تو اس کے متعلق سزا موجود ہے. ہاں جی, ان لائسنس پرسن اگر کوئی بغیر لائسنس کے بغیر پڑھے تو اس کے متعلق سزا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرائنگ, اگر آپ نے کوئی بکس یا ریکارڈ ضائع کر دیا ہے تو اس کے متعلق سزا ہے. تو ساتھ ایک لمیٹیشن کلاس بھی ہے کہ یہ سزائیں کتنے عرصے تک آپ اس کے اوپر پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس میں 2 سال کی ٹائم لمیٹیشن موجود تھی. تو یہ بڑی جامع چیز تھی اس میں سزاؤں کے متعلق. اس کے علاوہ 420/68 کے تحت جنرل پینل کوڈ کا موجود تھا. پھر ایک اور چیز اس کے اندر ایڈ نکال دی گئی ہے کہ سابقہ ایک لا موجود تھا ہمارا برتھ اینڈ رجسٹرار ایکٹ جو موجود تھا 1886 کا, جس کے تحت نکاح نامے پہلے ایشو ہوتے تھے, اس کو بیچ میں سے نکال دیا گیا. اس کے متعلق یہ ایکٹ سائلنٹ ہے کہ وہ ڈپیل کر دیا ہے, اس کو انیکٹیو کر دیا ہے یا اس کو اس میں ایڈمٹ کیے بغیر. تو اب اس کو اگر وہ اس کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو اس کا الائن کیا ہی نہیں ہوا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ رجسٹر جو ہے نکاح نامے کا وہ کہاں سے ملے گا, کچھ نہیں اس کے اوپر. تو انہوں نے اس کا اپنا ڈیفائن کر دیا سیکشن 6 کو کہ وہ ہیومن رائٹ ڈپارٹمنٹ سے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایک اگر لا موجود ہے تو وہ ہوا میں پھرے گا, اس کے متعلق کوئی قانون سازی تو کرنی ہے کہ اس کو یا رپیل کرنا ہے یا اس کو انیکٹیو کرنا ہے یا اس کے متعلق کیا قانون سازی ہے, یا پنجاب کی اسمبلی اس کے متعلق کیا قانون سازی کر رہی ہے کہ وہ ہمارے پہ امپلیمنٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو جب ہم عدالتوں میں جائیں گے تو عدالتوں میں اس کے متعلق قباحتیں پیدا ہوں گی. جہاں تک بہت سارے سیکشنز کی بات ہے جس میں آن لائن کی بات بھی ہو رہی ہے اور اس کی سیشن کی بات ہے, اس میں کچھ امینڈمنٹس جو ہے جو مجوزہ قانون کے اندر ہی موجود ہیں. جو ڈینامینیشنل ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں,
یا جو ہم نے پینلٹیز ہیں جو ڈسکشن کی ہیں اس میں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو موجودہ سیکشنز کے اندر جو ایڈیشن ہونا چاہیے تھا اس میں لائسنسنگ سسٹم تھا سیکشن 5 کے اندر، اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت تھا. اس کے بعد کوالیفیکیشن آف رجسٹرار جو سیکشن 6 کے اندر ہے، نیو سیکشن ڈیجیٹل رجسٹریشن سسٹم جو نادرا کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا تھا وہ مسنگ ہے اس کے اندر ٹوٹلی. اس کے بعد ڈیجیٹل رجسٹریشن، سرچیبل ریکارڈ، QR کوڈ سرٹیفکیشن، انٹیگریشن ود لوکل گورنمنٹ ریکارڈ وہ مسنگ ہے بیچ میں سے. اس کے بعد امینڈمنٹ ان سیکشن 8 ہے، سب سے اہم چیز ہے کہ وہ کس پلیس پہ نکاح پڑھا جائے گا، ان چرچ ہے، چیپل ہے، ریزیڈنس ہے، میرج ہال ہے کہ پرائیویٹ ریزیڈنسی میں پڑھا جائے گا، اس کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جورسٹکشن کی بڑی ضرورت ہے کہ جورسٹکشن آپ کہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے، کہ وہ ریزائڈنگ ایٹ دا سیم پلیس ہے، مطلب اس کی جورسٹکشن کلاس جو ہے اس کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ سیکشن 9 میں اس کی نوٹس کے متعلق سیپریٹ کنسنٹ ویریفیکیشن فارم کی ضرورت ہے، یعنی ایفیڈیوٹ پراپرلی اس کا کنسنٹ ویریفیکیشن فارم ہے. پھر فادر اینڈ مدر کی کنسنٹ جو ہے جو سیکشن 44 میں 1872 میں موجود تھا کہ اگر کوئی کیا کہتے ہیں نوٹس جو ہے وہ جاری ہو گیا تو اس پہ والدین کی طرف سے آبجیکشن آ سکتا تھا، وہ نوٹس انلیگل ڈکلیئر ہو سکتا تھا. یعنی پیرنٹل کنسنٹ کو اس میں مائنس کیا گیا، اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. سرٹیفکیٹ اینڈ ڈیکلریشن بڑی ضرورت ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کی جائے کہ وہ ان میرڈ ہے، ڈائیورس ہے، ویڈو ہے، پروہیبشن اس میں ریلیشن میں فال کرتا ہے، اس کی ٹرو آئیڈینٹی ریگارڈنگ پرٹیکولرز جو ہے وہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ سیکشن 12A کنورژن کیسز کے متعلق چلیں وہ تو ایک ڈفرینٹ شیڈیول آ جائے گا. اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ ویلیڈیٹی جو پہلے موجود تھا 1872 میں جو موجودہ ہے اس میں 2 ماہ ہے، اس میں 3 ماہ کر دی گئی ہے. اور رجسٹریشن سے جو آپ نے کہا آن لائن رجسٹریشن ہے، جو چرچ رجسٹر ہے اور میرج رجسٹر ریکارڈ ہے اور لوکل گورنمنٹ کو آپس میں الائن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے جب اپنا میرج سرٹیفکیٹ MRC یونین کونسل سے لینا ہوتا ہے تو اس کی وہاں پہ اس کی الائنمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم آرام سے جا کے وہاں سے اس کی جیسے برتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، ڈائیورس سرٹیفکیٹ کے رولز بنے ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ میں. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 کے ساتھ الائن کرانے کی ضرورت ہے اس کو بہت زیادہ. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کے پاس نکاح نامہ جو ہے اس کا ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی ڈپلیکیٹ کاپی لینے کا پروسیجر اس میں اڈاپٹ نہیں ہے، جو کہ 1872 میں مسنگ تھا. ویسے تو ڈپلیکیٹ کاپی کو اس کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ایک کاپی جو ہے وہ اس میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک کاپی جو ہے لڑکی کو یعنی برائڈ کو بھی دینے کی ضرورت ہے، اس کی ڈپلیکیٹ کاپی جو ہے اس میں سیکشن 24 میں سیکشن 26 کے اندر اس کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ یعنی جس میں لیٹ رجسٹریشن ہے اس کے ڈیلے کے متعلق جو ہے وہ اگر کوئی لا پاس نہیں کیا ہوا کہ اگر کسی نے 2 سال نکاح نامہ رجسٹر نہیں کرایا، 5 سال نکاح نامہ رجسٹر نہیں کرایا تو اس کا کیا پروسیجر ہے، اس کی آٹومیٹکلی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. مطلب دیر از اے لاٹ آف امینڈمنٹس جو اگر اس میں دور حاضر کے مطابق کریں. آن لائن نکاح کے متعلق کلیئرفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے، کونسلر شادیوں کی کلیئرفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے اندر اگر جیسے ہارون بھائی نے آگے ڈسکس کیا کہ جو شادیوں کے مسائل ہیں کہ پاسٹر حضرات پوچھتے ہیں کہ جی اگر یہ اب آن لائن شادیاں ہم کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے، اس میں بینس کی پوزیشن کیا ہوگی، نوٹسز کی پوزیشن کیا ہوگی، رجسٹرار کون سا اس وقت امپلیمنٹ کرے گا، لا پاکستان کا امپلیمنٹ کرے گا کہ اگر انگلینڈ سے کوئی بندہ آیا تو اس کے پر انگلینڈ میں جا کے امپلیمنٹ کرے گا، اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو دیر از لاٹ آف امینڈمنٹ موجودہ. اگر ہم جو چرچ کے اعتراضات ہیں 1872 کے اس کے علاوہ بھی اعتراضات دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. طارق طری صاحب میرا کوشچن ہے، اب تو یہ بات تھی کہ شادی کا یہ پروسیجر ہے، اب جو پرانے قانون کے اندر موجود تھا کہ اگر کسی نے مس ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے نکاح کے اوپر نکاح کر لیا تو اس کے اوپر سزا تھی، وہ بھی ایک بتا دیں. اور کیا نئے بل میں اس پہ بات کی گئی ہے؟ نئے بل میں بتایا ہے کہ کوئی ایسی سزاؤں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بالکل منہا کر دیا گیا ہے. جب تک آپ سزاؤں کا ذکر نہیں کریں گے کسی بھی قانون کو امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. تو پارونی قانون میں سارے وہ ابھی جیسے کاشف صاحب نے اس میں موجود ہیں وہ ساری کچھ. ہاں جی بالکل، بہت تھینک یو آپ کا تمام وکلاء کا جنہوں نے آج ہم نے بہت ہی جامع اور تفصیلاً بھی اس کو ڈسکس کیا کہ کیا کیا نئے جو قانون کے اندر یہ بل پہ تجویز ہوا ہے
اس کے اندر کیا کیا نقائص ہیں اور پرانے میں کیا کیا چیزیں تھیں جو کہ اس کو نظر انداز کر دیا گیا. تو امید کرتی ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام جو کہ کرسچن میرج ایکٹ کا جو بل پیش کیا گیا ہے اس پہ تھا. آپ نے جو ابھی خبریں تھیں اس کو سن کر پریشان نہ ہو کہ صرف پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بیسیکلی جو مذہبی رہنما، وکلا اور ہمارے سیاسی اور سماجی رہنما ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ کوئی ایسا قانون پاس نہ ہو جائے جو کہ ہماری مسیحی زندگیوں کو کہ جو شادی کے نظام کو بالکل بگاڑ دے. امید کرتی ہوں کافی ساری انفارمیشن ہمارے آج کے پروگرام سے آپ کو ملی ہے. دیکھتے رہیں ہمارا کیتھلک ٹی وی اور ساتھ میں ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ آپ چاہتے ہیں جس بھی قانون پہ ہم بات کریں اس کو ایشو کو ہمارے فیس بک پیج پہ یا ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ اپنے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. تھینک یو.